अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम हॉटलाइन लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। मैं हूं फैसल रहमान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इंपॉर्टेंट गुफ्तगू इस तरह के, आप जानते हैं कि सेनेट के इलेक्शंस हुए। सेनेट के इलेक्शंस जो मार्च में होने थे, कुछ थोड़ा बहुत हम लोग सोच रहे थे कि गालिबन शायद हो ना हो, कुछ बड़ी बातें थी, बड़ी क्या सराइयां थी, लेकिन सही टाइम पे हो गए और बड़ा एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट जिसमें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ सामने आई। मुस्लिम लीग नवाज ने भी उसमें वोट्स लिए, ANP काफी स्ट्रांग होकर के सामने नजर आई, MQM का भी ये हालात नजर आए। इसी तरीके से JUI मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी भी अब हमें मैदान में नजर आती है, और फिर आजाद उम्मीदवार और उसके अलावा दीगर बलोचिस्तान के भी। ये आपका अपर हाउस है सेनेट। सेनेट का क्या किरदार होता है, सेनेट का क्या काम होता है, क्या सेनेट में सही नुमाइंदे जाते हैं, क्या उसका जो एक पर्सपेक्टिव है कि जनाब लेजिस्लेशन होगी, लेजिस्लेटर्स वहां पर बैठेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट की हम बात करते हैं तो वहां पर भी ये समझ में आती है जनाब के नाली बनवा दें, रोड बनवा दें, खंबा लगवा दें, गैस आ जाएगी, बिजली आ जाएगी। डेवलपमेंट टाइप के काम होते हैं जो कि टेक्निकली स्पीकिंग MNAs के या मेंबर्स जो होते हैं आपके लोअर हाउस के, पार्लियामेंट के, उनके ये एग्जैक्टली काम नहीं है, लेकिन इन्हीं कामों की बुनियाद पर उनको वोट दी जाती है। तो लेजिस्लेशन कौन करेगा और कहां जाएगी? फिर बात आ जाती है अपर हाउस की। अपर हाउस जो कि बड़ा ऑनरेबल हाउस है, पिछले इलेक्शंस में जो बात हुई, काफी सारे केसेस भी फाइल किए गए सुप्रीम कोर्ट में। कहा गया कि देखिए बड़ा पैसे की लेन देन हुई है। चटान साहब ने कहा कि उनको 25 करोड़ रुपए ऑफर हुए थे और उन्होंने वोट नहीं दिया। बहुत से और लोगों ने कहा जी कि जो बलोचिस्तान में पैसा फंड के लिए दिया गया वो तकरीबन तमाम का तमाम, इसको हॉर्स ट्रेडिंग का नाम दे दें, इसको आप टर्न कोट, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा फेवरेट वर्ड है टर्न कोट, या खवातीन हो तो पेटी टर्न कोट, तो ये क्या उस काम के लिए इस्तेमाल हुआ? और अगर इस्तेमाल हुआ तो फिर किस किस्म के नुमाइंदे हमारे सामने आते हैं? मैं ये बात नहीं कर रहा कि तमाम नुमाइंदे ऐसे हैं, लेकिन अगर एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वो है जो कि सेनेट का वोट खरीद करके आती है, तो क्या मुल्क की लेजिस्लेशन होगी और क्या फ्यूचर होगा? इस पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आज हमारे पास तीनों मेहमान हमारे सेनेटर्स हैं। मैं अभी तारुफ कराता हूं जी आपका। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वक्त साबिर अली बलोच साहब, सेनेटर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बलोच साहब। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं हारून अख्तर साहब, ही इज ऑल्सो सेनेटर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग हम ख्याल से इनका ताल्लुक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी सेनेटर साहब। और उनके बराबर में जनाब सेनेटर तला महमूद साहब, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान की जमात से इनका ताल्लुक। सेनेटर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साहब, इलेक्शंस में लगे हैं पैसे वैसे इस दफा या नहीं, या मैं टोटली अभी देखिए अर्ज कर लूं आपको कि पैसे कहां कौन खर्च करता है? पैसे वो शख्स खर्च करता है कि जो इंडिपेंडेंट आता है। एक दूसरा, अब मैं एक मिसाल दे दूं कि नवाज शरीफ का बलूचिस्तान में सिर्फ एक प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर था। एक, जब एक जमात का एक मेंबर हो और वो आके 3 सीटों पे कॉन्टेस्ट करे तो वो बाकी मेंबर तो जाहिर है कि वो आउटस्टैंडिंग करेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी या दूसरी जो जमातें हमारी जमीयत, मतलब जमीयत तला साहब की जो पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम था, या मुस्लिम लीग थे, या नेशनल अवामी पार्टी, नेशनल अवामी पार्टी वो था। अच्छा, अब हमारे पास जो है ना तमाम अपने इलाज के साथ मिला के कोई 28 के करीब हमारे मेंबर्स थे। अब 28 के मेंबर में जो था वो हमने एक दूसरे के साथ ताउन किया, कोलेशन किया, एक दूसरे के साथ जो है ना बातचीत की। किसी को टेक्नोक्रेट्स का दिया, किसी को जनरल का दे दिया, किसी को जनरल का दे दिया। तो यहां पर पैसे की बात नहीं आती। अब आप देखें कि यानी पिछले इलेक्शन में भी सदर मोहतरम जरदारी साहब ने लास्ट यानी 2009 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी प्रेसिडेंट साहब ने यानी नवाज शरीफ को, MQM को, JUI को, दूसरे बार बलूचिस्तान के जो जमातें हैं यानी जिनके 2-2, 3-3 मेंबर्स थे, सबको, इन सबको कहा कि भाई कि आउटस्ट्रेंग रोकने के लिए आप आगे आए, और उसी तनासब की बुनियाद पर कि जो स्ट्रेंथ है आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सब नीट, क्लीन, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ? मैं वो नहीं कहता। एज फार एज पीपल्स पार्टी इज कंसर्न, पीपल्स पार्टी ने हर जगह अपने एलाइज के साथ ताउन से बगैर एक टक्कर। तो सर, ये 25-25 करोड़ रुपए देके जो आ रहे हैं मैदान में या सेनेट में सो कॉल्ड, ये कौन लोग हैं? जाहिर है 25 करोड़ क्या, बल्कि शायद मुमकिन, हमने भी आपकी तरफ सुना है ये बात है। ये तो बड़ी हैरान कुन बात है कि जी 25 करोड़ रुपए देके आके सेनेट में बैठना, कि ये तो यानी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने और हमारी लीडरशिप ने हमेशा इसको डिस्करेज किया। और इस दफा भी आप सिंध में देखें अनअपोज्ड आए, पंजाब में भी देखें हमारे 2 अनअपोज्ड आए, नवाज शरीफ के भी अनअपोज्ड आए। अच्छा, उसके बाद जो हमारा एक सीट था जो ना उसमें उन्होंने गपला किया। एक कंफर्म सीट था हमारा गिल साहब का, असलम गिल साहब का। तो वहां पे स्टोरी कुछ और भी सामने आ रही है, लेकिन दैट इज स्टिल अंडरवे। देखते हैं कि होता क्या है इसमें अभी।
اس میں کچھ نون لیگ کا کچھ اور موقف ہے, آپ لوگ کا کچھ اور نہیں, ہمارا موقف تو واضح ہے نا. لغاری صاحب کو سپورٹ کر دیا گیا, لیکن سر آپ کے اپنے لوگوں نے بھی تو اس پہ ڈیفینیٹلی ابھی تو آپ دیکھیں برادر ریاض صاحب کے اوپر جو تھوڑے سے صدر صاحب بھی تپے ہوئے, صاحب نے وجہ اس کی بھی سختی کے ساتھ یعنی اس معاملے کو لیا ہوا ہے اور بڑا اچھا لیا, تاکہ اور صدر صاحب کا کہنا بھی یہ ہے کہ ان لوگوں کو میں اس لیے بے نقاب کروں گا کہ تاکہ آئندہ آنے والے الیکشن اللہ کرے. سو ہمارے خان صاحب, جناب ہارون صاحب, سوری آپ کے بھائی کا نام میرے نکل گیا سر, سینٹ کے الیکشنز میں, کیونکہ آپ تو ابھی کی ٹرم ختم ہو رہی ہے, پہلے بھی ماضی میں بھی اور اب بھی کہا یہ جاتا تھا کہ سر سینٹ کے الیکشنز خریدے جاتے ہیں سیٹ, اس زمانے میں 6 کروڑ روپے اس کا ریٹ بھی رہا ہے. آئی اسٹل ریمبر کسی نے کہا کہ جتنے پیسے لگیں تو سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن اب وہ ریٹ کیونکہ آئی تھنک ڈالر کا بھی پرائس وائز کچھ لنک ہے. از اٹ ٹرو کہ پیسہ لگتا ہے سر, اور لگتا ہے تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کین آئی بیکم اے سینیٹر اف آئی ہیو دیٹ کائنڈ آف منی سر؟ فیصل صاحب, یہ بات بالکل پارٹلی کریکٹ ہے. میرا جو ایکسپیرینس 6 سال میں ہوا ہے, میں جس صوبے سے آیا وہاں تو کوئی پیسے لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتا, کیونکہ وہاں اتنے زیادہ آپ کو ووٹ چاہیے ہوتے ہیں ایک سیٹ کے لیے. میں ٹیکنوکریٹ سیٹ میں آیا تھا, مجھے 145 ووٹ ملے تھے, تو میں نے تو ابھی تک ریگریٹ کرتا ہوں کہ میں ان کو شکریہ کا ڈنر بھی نہیں دے سکا. یہ چلتا ہے, اتنا ہی چلا ہے اس دفعہ جتنا پہلے چلتا رہا, نہ زیادہ نہ کم. کچھ جگہوں پہ چلتا ہے, میرے بھائی نے کہا کہ زیادہ ادھر چلتا ہے جہاں انڈیپینڈنٹ ہو, کم ادھر چلتا ہے نہ ہونے کے برابر جہاں پارٹی کے ووٹس ہوں. مگر ہمیں یہ جانتے ہوئے افسوس صرف یہ کہ ہم نے پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کی کوشش نہیں کی. اگر ہمیں یہ پتا ہے اور عرصہ دراز سے یہ کچھ حد تک چلا آ رہا ہے اور بہت تھوڑے فیصد کیسز میں ہے, یہ آپ ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے کہ اف یو ہیو سو مچ منی یو کین بیکم اے سینیٹر. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو بیکم اے سینیٹر ایون اف یو ہیو منی, اور وہ بھی اگر ہے تو بہت تھوڑے کیسز میں. آئی وڈ سے کہ 2, 4, 5, 6 کیسز میں ہو سکتا ہے. وی شوڈ میک دا پروسیس مور ٹرانسپیرنٹ. اگر سیکرٹ بیلٹنگ میں یہ پرابلم آ رہی ہے تو شو آف ہینڈ سے آپ کریں, اور الٹیمیٹلی آپ کو جس طرح امریکہ میں بھی ہوا تھا سینٹ کو ڈائریکٹلی الیکٹ کر کے لانا پڑے گا. اس ادارے کو فعال بنانے کے لیے, اس ادارے کو بہت افیکٹو کرنے کے لیے اور اس کی امپورٹنس کرنے کے لیے آپ کے الیکشنز اور غلط بندے آ جاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, اور وہ جیسا آپ کا لوور ہاؤس ہوگا ویسے آپ کا اپر ہاؤس ہوگا. غلط بندے اگر آتے ہیں تو پارٹی لیڈرشپ کا قصور ہے, بیکاز دیکھیں نا 100 میں سے تقریباً 90-95% جو ہیں وہ آتے ہیں پارٹی کے کینڈیڈیٹس, اور اگر پارٹی غلط بندے لے کے آتی ہے یا سائیکو فرینڈس لے کے آتی ہے تو یہ پارٹی کا قصور ہے, یہ سینٹ کے ادارے کا قصور نہیں ہے. یہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کیونکہ یہ اپر ہاؤس ہے, یہ اس کا ایک بڑا کنسٹرکٹیو رول ہے, اس میں ایکول ریپرزنٹیشن ہے ہر پروونس سے, اس کے اندر ڈیبیٹ بڑی افیکٹ. دس ٹائم چیک از براٹ یو بائی سپریم چائے صحت مند ہے. بروک بانڈ سپریم, تندرست رہیں مست رہیں. جو پراپر اوور سائٹ جو دینی چاہیے وہ دیں, پراپر کنٹریبیوشن جو کمیٹیز کو دینی چاہیے دیں. اس کے علاوہ ایک اور بھی بڑی پرابلم ہے, دیکھیں یہاں ایک انڈیویجول سینیٹر آتا ہے فار انسٹنس, اس کے پاس کوئی سٹاف نہیں ہوتا, اس کے پاس کوئی ریسرچر نہیں ہوتا, اس کے پاس کوئی لیجسلیٹو برانچ کا نہیں ہوتا. ایک قابل آدمی بھی آ جائے تو اس کو اکیلا بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے. امریکہ میں کانگریس میں بھی, سینیٹ میں بھی, آپ کو ایون انڈیا میں بھی آپ کو ہر آدمی کو ایک سٹاف ملتا ہے, ریسرچر مل جائے, لائر مل جائے, جو لگا رہے ریسرچ کرتے ہوئے ٹاپکس کے اوپر. مطلب ہے جو سینیٹرز یوزلی ہوتے ہیں دے بزی پیپل, یا ان کا اپنا کاروبار بھی ہوتا ہے, وہاں کو پیسے بھی کمانے ہوتے ہیں, یا پالیٹکس میں پارٹی کی آپ کی ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. ویری بزی پرسن. یہ ساری چیزیں فیصل ہمیں پتہ ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو اگنور کر دیتے. پرابلم آئی, ڈسکشن ہوئی, 1-2 پروگرام ہوئے, اور اگلی دفعہ 3 سال کے بعد پھر یہ پرابلم آئیں گی. میں سینیٹر صاحب آپ سے تو تسلی سے بات کروں گا بریک کے بعد. ایک کوئکلی ایک سوال اور یہاں پہ لوں گا, جو بریک کا بھی اشارہ ہوا ہے. سر یہ جو سینیٹر اگر لیٹس سپوز پیسے دے کے آتے ہیں, از اٹ آلسو ٹرو کہ کچھ لوگوں میں, کچھ حلقوں میں خاص کر کے, پھر میں اسی سائڈ کی بات کروں گا, فاٹا میں, NWFP کے کچھ ایریاز میں, اور خاص کر کے بلوچستان میں پورے فنڈز بیچ دیے جاتے ہیں؟ فیصل یہ سچویشن جو ہے, سر جو فنڈز الوکیٹ کیے جاتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں بالکل 80% بات سچی کرنی چاہیے. یہ جو الیکشن کے قریب, ویدر اٹ از سینٹ الیکشن اور ویدر اٹ از جنرل الیکشن, جو فنڈز دینے ہوتے ہیں, مجھے بڑی خوشی ہے 20ویں ترمیم کی, مجھے بڑا افسوس ہے
کہ یہ جو بات اتنی پبلسائز ہوئی ہے کہ خاص کچھ ایم پی ایس کو اتنے زیادہ فنڈز دیے گئے کسی ووٹ کے لیے, الیکشن کمیشن نے اس کا خود نوٹس کیوں نہیں لیا؟ لینا چاہیے. یہ تو ایک اسٹریٹ اوے ایم پی اے کو فنڈ دینا بڑی اچھی چیز ہے اگر وہ ڈیولپمنٹ میں لگے, مگر ایم پی اے کو فنڈ ریلیز کیا جائے ایک خاص وجہ کے لیے تو یہ ٹھیک نہیں لگتی, یہ کوئی ٹرانسپیرنٹ چیز نہیں لگتی. سر اس کیونکہ بریک کی طرف مجھے کہا گیا جائے, میں ضرور اچھا وہ آپ کے جو بول تھا کہ بیچ دیے جاتے ہیں فنڈ, دیکھیں یہ ایک آدمی کی اپنی نیت کی بات ہوتی ہے. کوئی فنڈ کسی ایم پی اے یا ایم این اے سینیٹر کے ہاتھ میں نہیں آتا. یہ فنڈ آپ یہ بڑا ایک غلط چیز ہے, مسکنسپشن ہے کہ فنڈز مل جاتے ہیں. یہ آپ صرف ایک اپنی کاموں کی لسٹ دیتے ہیں ڈیولپمنٹ کی کہ بھئی میں نے یہ کام کرانے ہیں, اور ان کی اپروول کے اوپر وہ فنڈ ریلیز ہوتا ہے. ڈائریکٹ ایم این اے یا ایم پی اے تو فنڈ دیکھتا بھی نہیں ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کی نیت خراب ہے تو جیسے باقی اداروں میں اگر وہ فنڈز جب جہاں لگ رہے ہیں وہاں کمیشن لیتا ہے تو یہ اس کی نیت کا پرابلم ہے, سسٹم کی پرابلم نہیں ہے. جسٹ ایک بریک ہے جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور سینیٹر جناب طلحہ محمود صاحب سے بھی میرے پاس کچھ سوالات ہیں اس طرح کے جو میں کرنا چاہوں گا, ان کے ذاتی پرسپیکٹو بھی لوں گا اور جماعت کا بھی, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک جی, ویلکم بیک. سر صاحب آپ لوگ ماشاءاللہ ممبرز ہیں ایک اپر ہاؤس کے, موسٹ پریسٹیجیس ہاؤس, آپ کی ہائیسٹ لیجسلیٹو باڈی ہے سر, سارا کام سارے سلسلے قانون سازی آپ لوگ کرتے ہیں. سر کبھی کبھی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے جو اب تو خیر پہلے 100 تھے اب 104 لوگ ہو گئے, ان میں سے ایکچولی ریالٹی میں آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں, آپ لوگوں کا کام دیکھا ہوا ہے, ٹیسٹڈ جس کو ہم کہیں گے, لیکن ڈو یو تھنک سر ان 104 لوگوں میں ایکچولی وہ لوگ موجود ہیں اس ہاؤس کے اندر جو واقعی لیجسلیشن کو سمجھتے بھی ہیں, اسپیل آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اور طریقے سے اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں آپ صرف سینٹ کو نہیں اٹھا سکتے, آپ چاہے نیشنل اسمبلی کی بات کریں چاہے پروونشل اسمبلی کی بات کریں, اس میں کچھ نہ کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ اس حوالے سے ضرور ہوتی ہے. وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ اگر ان کو موقع ملے تو اس میں سے بھی کچھ پرسنٹ جو ہے وہ ٹرینڈ ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک معاملہ ہے اور مسئلہ ہے. اس کے لیے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ٹریننگ جو ہے وہ ایسا کوئی ارینجمنٹ ہونے چاہیے جس میں ان کی صحیح ٹریننگ ہو, کیونکہ انہوں نے لیجسلیشن کرنی ہے, ایسے فیصلے کرنے ہیں. تو اگر ان کی انفارمیشن اور نالج میں کمی ہوگی تو شاید وہ فیصلے نہ کر سکیں جو ان کو کرنے پوچھنے کا سوال ہے کہ ایک ڈاکٹر بھی ہوتا ہے نا جی, تو 5 سال کے لیے ایم بی بی ایس کرتا ہے, اس سے پہلے وہ اپنی پڑھائی کی قربانی مطلب پڑھائی کے لیے قربانی دیتا ہے, وہ گھومے گا پھرے گا نہیں, ٹی وی کم دیکھے گا, ایک بچے کو تعلیم تربیت دیتی ہے. پھر میڈیکل کے 5 سال کے بعد جی آپ نے ہاؤس جاب کیا, ہاؤس جاب کے بعد جناب آپ نے پارٹ 1 کیا, پارٹ 2 کیا, آپ کارڈیولوجسٹ بن گئے یا جس بھی فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں, اسپیشلائز ڈاکٹر, دین ہی از این اتھارٹی. تو سر جب ایک ملک کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں, اس کی لانگ ٹرم ویژن کو سوچا جاتا ہے, تو کیا یہ لوگ جو بیٹھ کے آنےسٹلی اسپیکنگ سر ایز اے پاکستانی میں آپ سے سوال کروں, آپ سمجھتے ہیں کہ سر یہ ہوتے ہیں پھر اور امپلیمنٹیشن از اے سیپریٹ چیپٹر آل ٹوگیدر, بٹ ڈو وی ہیو دی رائٹ پیپل ٹو میک سچ لیجسلیشن؟ اگر پروسیس یہ ہے جس پہ تمام میرے بھائی جو یہاں پہ بیٹھے وہ کہتے ہیں فلاس تو ہیں, اس کا اسٹریٹ فارورڈ اور سمپل میں آپ کو رپلائی یہی دے سکتا ہوں کہ اس میں فلاز ہیں. اور لیکن بہرحال اگر ہم کمپیریٹیولی باقی ہاؤسز کے حوالے سے سینٹ کو دیکھتے ہیں تو سینٹ میں ہمیں زیادہ ایکسپیرینس لوگ بھی نظر آتے ہیں, اور زیادہ تر وہ لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے کافی ٹائم سینٹ میں یا نیشنل اسمبلی میں گزارا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. باقی جو ہاؤسز ہیں وہاں پر شاید تعداد تھوڑی زیادہ ہے, اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو سسٹم ہے وہ برادریزم, پسند ناپسند, میرٹ تو نہیں ہے نا. جب میرٹ نہیں ہے تو پھر کہاں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. ایون میں سمجھتا ہوں سینٹ کے اندر بھی اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں جہاں پہ کیونکہ پارٹیز جو ہے وہ نامینیٹ کرتی ہیں, تو پارٹیز بھی اس میں کتنا میرٹ کا خیال کرتی ہیں, اس کو بھی اس میں بھی پلس مائنس ہو سکتا ہے. ایک چیز اور سے پہلے کہ میں سینیٹر بلوچ صاحب سے پوچھوں سر کہ مجھے ایلوکیشن آف فنڈز بڑی انپورٹنٹ چیز ہے سر. ہر بندے کی نظر ہوتی ہے جی فنڈ یہ آگے پیچھے کس حلقے میں. اب کسی نے بات کی جناب کے وزیر اعظم صاحب کے بیٹے جو ہے وہ جیت گئے ہیں, کل ہی کی بات ہے پروگرام میں, نون لیگ کے صاحب نے کہا کہ جناب کیونکہ اربوں روپے کے فنڈ ریلیز ہوئے تھے, بڑا ترقیاتی اچھا ایک سے ترقیاتی کام بھی ہو رہے, لوگ بھی اس چکر میں 90,000 ووٹ دے دی کہ چلو یار روڈز ٹھیک مل جائیں گی, سسٹم ٹھیک ہو جائے گا, اور بات بھی ٹھیک ہے. وہ بھی ایک قسم کی انڈائریکٹ برائب کیا گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ سر جب فنڈز کی ہم بات کرتے ہیں, فنڈز کی ایلوکیشن کی بات کرتے ہیں, فنڈز کے نمبرز کی بات کرتے ہیں, تو گھوم پھر کے سر وہی جو میں نے شروع میں بات کی, کھمبا ٹھیک کروا دیا, ٹرانسفارمر لگا دیا, روڈ بنوا دی. سر ایک لیجسلیٹر جو ہے اس کے یہ کام تو ہے نہیں.
آپ نہیں سمجھتے کہ بڑا زبردست آپ نے سوال کیا جی. میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا. بات یہ ہے جی, ڈیولپمنٹ فنڈز یا اس قسم کے کام کرنا یہ نہ سینیٹر کا کام ہے اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں نیشنل اسمبلی کے ممبر کا کام ہے. یہ تو لوکل باڈیز کا بیسیکلی کام ہوتا ہے اور انہی کا کام ہے, کیونکہ انہوں نے اس کو ان کاموں کو کروانا بھی ہے اور پھر اس کی مینٹیننس کو بھی لک آفٹر کرنا ہے. اب مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ سینیٹر کو پیسے دینے کا کیا مقصد ہے کہ ڈیولپمنٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں دی جاتے. صحیح بات کی ہے اپنا ہمارے ہارون بھائی نے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں آتا, لیکن جس انداز میں دیے جاتے ہیں اس سے ہمارے سر کے اوپر ایک بہت بڑا ٹھپا بن جاتا ہے. اور اگر فار ایگزامپل یہ 1 کروڑ کا فنڈ ایلوکیٹ کرتے ہیں ہمیں نہیں دیتے, لیکن وہ 1 کروڑ یا 2 کروڑ کے جو فنڈ دیتے ہیں وہ علاقے کے لیے اور لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کام کرانے کے لیے بہت ناکافی ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ بیسیکلی ایک سازش ہے اور اس سازش کے اندر پوری پارلیمنٹ کو پھنسا دیا گیا ہے. اور کس نے کی سازش سر؟ یہ بنانے والے بھی سازش میرا خیال سے میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ خیر ہمارا اس میں نہیں ہے, یہ تو 85 کے اندر 80s کے اندر میرا خیال ہے اس کا سسٹم کو شروع کیا تھا 85 میں. اور بیسیکلی اس کا مطلب بھی یہی تھا کہ ان کو مختلف چیزوں میں پھنسا دیا جائے. آپ اس بات پہ حیران ہوں گے کہ زیادہ کی پلاننگ تھی ایم این اے سینیٹر یا ان لوگوں کو اس کے چکر میں اتنا پھنسایا جاتا ہے کہ جولائی سے شروع ہوتے ہیں اور مئی جون میں ریلیز ہوتے ہیں اور جون کی 30 تاریخ کو لیپس ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک پروسیس شروع ہوتا ہے, پھر یہ ایک گھن چکر کے اندر پھنسایا ہوا ہے. اور یہ حکومت بھی کرتی ہے, انہوں نے اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ کیا ہوا ہے کہ اس میں اس کے پیچھے پیچھے گھومتے رہو, لگے رہو. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی جگہوں پہ کام شروع ہو جاتے ہیں, پتہ چلا لیپس ہو گیا, پیسے واپس پہنچ گئے, پھر اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. پھر اگر آپ ان کو دیکھیں کہ یہ مختلف فنڈ جو دیے جاتے ہیں, آف بیڈ گورننس اور مس مینجمنٹ کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ پورے کا پورا سسٹم ہے. یہ بالکل سسٹم ہے. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا اسکینڈل ہے کہ اگر اس اسکینڈل کو صحیح طریقے سے پکڑا جائے تو یہ اربوں روپے کی اس میں کرپشن ہے. اور یہ رقم جو ہے یہ پوری لگتی نہیں ہے جگہ کے اوپر. سر یہ تو سر ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک کپ سر کا 10 روپے کا آتا ہے تو یہ 100 روپے میں خریدا جاتا ہے. اور جب یہ ہمارے سر کے اوپر تھوپ دیا جاتا ہے نا تو اس میں ایک پرابلم یہ آتا ہے کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ میرا کام کرا کے دیں, دوسرا کہتا ہے میرے علاقے کے مسئلے کو حل کریں, تیسرا کہتا ہے میرے علاقے کو کس کو حل کریں. یہ آپ کا کام ہوتا نہیں ہے جو آپ کو اس کام میں پھنس رہتے ہیں. بالکل ایسی ہے سر. آپ کے تقریباً سر سینٹ کے ایک سال میں سر کتنے ہوتے ہیں سیشنز, کتنے ہوتے ہیں آن این ایوریج؟ میرے خیال میں 27 110 ڈیز ہے, 110 دن آلموسٹ, پہلے 90 ڈیز 3 مہینے, یعنی کہ ہر 4 میں سے 110 دن. یہ 314 میرے خیال میں ہوتے ہیں نا, کیا چیز دن ہوتے ہیں 314. نہیں جی ایک منٹ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں, اس میں بھی بڑا پرابلم ہے, وہ بھی میں آپ کو مینشن کرتا ہوں. 110 دن ہے, ورکنگ ڈیز, کوئی ورکنگ ڈیز نہیں ہے, کوئی ورکنگ ڈیز نہیں ہے, وہ کوئی ورکنگ ڈیز نہیں ہے. جمعے کو شروع کیا جاتا ہے, ٹھیک, ہفتے اتوار کو چھٹی آتی ہے, وہ ڈیز کاؤنٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی کام ہو رہا ہے, کاؤنٹ ہوں گے نا چھٹی کے دن. اچھا کاؤنٹ ہوں گے, اس کا ٹی اے ڈی اے ٹائپ بھی بنتا ہے, سب بہترین ہے اس میں سارے معاملات. اس میں اس کے بعد اس دفعہ میرے خیال میں اس کو منڈے کو بھی ایڈ کر لیا, 18ویں ترمیم سے پہلے 90 دن تھے, اب 110 دن ہو گئے. اور یہ 110 دن کی اگر آپ ورکنگ نکالیں گے تو یہ میرے خیال سے 70-75 دن سے زیادہ نہیں, 70-75 دن سال میں بن گئے سر آپ کے. 2009 سے لے کے 2012 تک. اچھا اس میں جو سیشنز جو ہوئے ہیں 27 ہوئے ہیں. اچھا اور جو ورکنگ ڈیز اپ ٹو 20 فیبروری آئی تھنک اٹس 314 دن ہوئے ہیں اس کے. اچھا اور جوائنٹ سٹنگ ہمارے 8 جوائنٹ سٹنگ ہوئی ہیں, 8 فرام 2009 ٹو 2012 8 جوائنٹ سٹنگ ہوئی ہیں. تو اب یہ جو ترمیم کے بعد چھوٹی ترمیم کے بعد سر یہ پر ویک کتنے ورکنگ آورز آتے ہیں؟ میں ویسے بات کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں سر آپ تو ہائیسٹ باڈی ہیں, میں اس پوائنٹ سے بات کروں. ایک بینکر ہوتا ہے 9 to 5 کام کرتا ہے, 5 days a week کام کرتا ہے. سو یو ٹیک آؤٹ دیٹ 1 hour of lunch, so you're talking about something like 8 hours a day, 8 5s are 40 working hours. تو آپ کا تو سر یہ تو یشی والا کام نہیں. You mean number of actual sittings? The number of actually productive working 230 hours actual sittings میرے خیال میں. فیصل صاحب میرا خیال ہے کہ ذرا اس
ڈائریکشن پہ اتنا نہیں جانا چاہیے. یہ بڑی پاپولر ڈیمانڈ کے بعد 90 دن سے 110 دن کی ہیں, اور کانسیپٹ یہ ہے کہ جب سینیٹرز آتے ہیں, اگر آپ سر اگر آپ بڑا معذرت کے ساتھ مجھے کہا بریک, میں بریک کے بعد اسٹریٹ اوے آپ سے اسٹارٹ کروں گا. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. جی سینٹر صاحب. جی سر, دیکھیں نا سر, میں سمجھتا ہوں کہ سینیٹر صاحبان تشریف فرمائے یہاں پہ, لیکن جتنی لیجسلیشن اس دفعہ جو نیشنل اسمبلی میں اور سینیٹ میں ہوئی ہے, اس سے پہلے اتنی لیجسلیشن نہیں ہوئی. اچھا, پریزیڈنٹ صاحب نے جوائنٹ سیشن میں یعنی اس نے انوائٹ کی سینیٹ کو اور نیشنل اسمبلی کو کہ آپ آئینی ترامیم لائیں اور کام کریں. اچھا, اب آپ دیکھیں 18th یعنی امانڈمنٹ, 19th امانڈمنٹ, 20th امانڈمنٹ, اس کے علاوہ وومنز کی جو پروٹیکشن کا بل آیا اس پہ, اور آلموسٹ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی یعنی 16 سے 17 امانڈمنٹس اتنے میجر آئے ہیں یعنی سینیٹ نے جو کی ہیں. تو یہ اٹس اے ٹریمنڈس جاب. یہ تو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ کتنا کام, کتنی لیجسلیشن آپ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر سینیٹ کا اس کا سر جو تاثر ہے کہ جی کمیٹیاں بن جاتی ہیں, اور اس کا مطلب یہ جنرل کوشچن آپ سے کرو ایک لے مین کہ جی کمیٹیاں بنانے کا مقصد ہے کہ کام نہ ہو. نہیں جی, دیکھیں وہ میں آپ کو عرض کروں فیصل بھائی کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کمیٹی کے جو اب ممبرس سر میں آپ کو بتاؤں, اب فرض کر لو پیٹرولیم کا میں اور ہارون اختر صاحب ہم دونوں اس کمیٹی کے ممبرز ہیں. اچھا, وہ یعنی سچ افیکٹو, اتنا افیکٹو یعنی یہ کمیٹی ہے کہ ہم نے ہر اس چھوٹی ایشو کو ہائی لائٹ کیے, ہر اس چھوٹی ایشو کو لایا, ہم نے بات سجیشن دی ہے. وی ہیو سجیسٹڈ دا کمپنیز اینڈ دا گورنمنٹ کہ جی اس کی بہتری کے لیے آپ یہ کریں, یہ کریں. اینڈ ماشاء اللہ ہارون اختر صاحب تو از ون آف دا ویری افیکٹو ممبر آف دا کمیٹی, اور اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں. تو لیکن بات کہنے کا یہ ہے کہ یہ تاثر دینا کہ جی کمیٹیز جو ہے نا وہ اتنے افیکٹو نہیں ہے. وہ افیکٹونیس کون لاتا ہے؟ اب طلعت محمود صاحب ہیں, وہ بڑا امپورٹنٹ اس کا جو ہے نا اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں انٹیریئر کے. جی, اور اس میں باقاعدہ میں ادر ڈے آئی واز ریڈنگ نیوز پیپر کہ شاید سب سے زیادہ یعنی جو میٹنگیں کی ہیں وہ طلعت صاحب نے کی ہے, یہ اخبار میں تھا, اور بڑا افیکٹو ہے. اب اگر ایک آدمی جو ہے نا دلچسپی نہیں لیتا, اب ایک جگہ فرض کرو ایک یعنی کہیں پہ میں نے پڑھا تھا یا سنا تھا کہیں پہ کہ جی کہ نیشنل اسمبلی میں ایک ایسی کمیٹی کی جنہوں نے کبھی زندگی بھر اس کی میٹنگ ہی نہیں بلائی آج تک, تو ظاہر ہے کہ وہ تو افیکٹو تو نہیں ہوگا نا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنے آپ پہ, آپ کام کو سمجھیں, آپ کام کو جانیں, آپ لیجسلیشن سمجھیں گے چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ. اور یہ اب عرض کر لو آپ کو کہ یہ یعنی اس بات پر ایگری کریں گے دونوں صاحبان کہ یعنی کہ یہ کریڈٹ اٹ ول گو ٹو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب کہ وہ آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے ٹورڈز لیجسلیشن. وہ خود کہتا ہے کہ آپ آئیں, یہ امینڈمنٹ لائیں, لوگوں کی بہتری کے لیے لائیں. وہ آپ کو کام دیتا ہے, آپ کام دیتا ہے تو آپ کام کریں. یہ سینیٹ اور یہ نیشنل اسمبلی یہ بڑا افیکٹو انہوں نے اپنا رول پلے کیا یعنی 2008 سے لے کے 9 سے لے کے اب تک 2012 تک. جی, میں آپ سے بات کر رہا تھا, اس بات کو ذرا کلیئر کر لیں. یہ جو فرائیڈے کو بلاتے ہیں, سیشن کرتے ہیں, کیونکہ پھر جب سیشن ختم ہوتا ہے تو وہ بھی فرائیڈے کو ختم ہوتا ہے. اٹس اے نارمل ٹینڈنسی. اگر آپ گورنمنٹ کی جاب کر رہے ہیں یا کوئی بھی جاب کر رہے ہو, تو اگر آپ 5 دن کام کرتے ہیں تو 2 دن جو ہوتے ہیں وہ 7 پورا ویک کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اس لیے چھوٹی چیز میں میرا خیال ہے ہمیں کرنے نہیں چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس ٹائم کو نہ بھولیں جو آپ کمیٹیز میں کرتے ہیں. ایک سینیٹر 5 کمیٹیز میں ہوتا ہے, ان لائک دی نیشنل اسمبلی, بیکاز وہ ممبر زیادہ ہوتے ہیں. سیشن کے علاوہ بھی جو آن دی سائیڈ لائنز آف دی سیشن جو چل رہا ہے, آن گوئنگ پروسیس. وہاں آپ آتے ہیں, دور دور سے آتے ہیں, گھنٹوں لگاتے ہیں, ریسرچ ہوتی ہے, وہ ہوتے ہیں, اس میں بڑا افیکٹو رول ہوتا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کمیٹیز کا افیکٹونیس اتنی افیکٹونیس ہے جتنی اس کا چیئرمین کی ہے یا اس کے ممبرز کی ہے. یہ بڑا افیکٹولی چلاتے ہیں نیچرل ریسورسز پیٹرولیم کی, انٹیریئر کی. مجھے خود طلعت محمود صاحب نے 2-3 دفعہ انوائٹ کیا. ویری افیکٹو کمیٹی. میں 5 کمیٹیز میں تھا, فائنانس کی کمیٹی میں تھا, کامرس میں تھا, انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن میں تھا, اسپورٹس میں تھا, اور نیچرل ریسورسز میں تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ فائنانس نے ابھی ریسنٹلی نیٹ اوور لیز کا اسکینڈل جو ہے وہ سامنے لے کے آئے. اس میں 95 کروڑ روپیہ غریب لوگوں کا پھنسا ہوا تھا جو نیب سے کہہ کے اب ہم نکلوا رہے ہیں. NICL کا اسکینڈل جو ہے وہ کامرس کمیٹی نے پوائنٹ کیا تھا. اسٹیل مل کا اسکینڈل جو ہے وہ انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن نے کیا تھا. میچ فکسنگ سب سے پہلے میری کمیٹی اسپورٹس کی جو تھی اس نے مارچ 2010 میں کہا تھا کہ اس ٹیم میں میچ فکسنگ ہے اور آپ کریکٹو میجرز لیں, اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ بدنام ہوں گے. انہوں نے نہیں لیے, بدنام ہوئے. سو یہ بات میں بالکل اگری کرتا ہوں صابر بلوچ صاحب سے کہ اس حکومت کی یہ کریڈٹ میں جاتا ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو امپورٹنس دی ہے, انہوں نے پارلیمنٹ کو ساتھ لے کے چلے ہیں,
انہوں نے جو بھی ترمیم آئی ہے, لیجسلیشن آئی ہے, اس میں پارلیمنٹ پر بلڈوز نہیں کیا, ساتھ لے کے گئے ہیں. کوئی ترمیم جو ہے اوور نائٹ نہیں پاس کی, مہینے لگا دیے, مگر سب لے کے ساتھ لے کے کنسنسس کے ساتھ یا یونانیمس ترمیم میں لے کے آئے ہیں. اور یہ ایک اچھا پروسیس جمہوریت کا چلا ہے. یہ کہنا کہ پارلیمنٹ بالکل فعال نہیں ہے, پارلیمنٹ کا رول نہیں ہے, یہ غلط ہے. یہ ڈیولپ کر رہی ہے, امپروومنٹ ہو رہی ہے. اب زیادہ امپروومنٹ ہوگی, لاسٹ تھنگ, زیادہ امپروومنٹ ہوگی جب سارے لوگ جو پالیٹکس پارٹیز بھیجتی ہیں وہ چن کے بھیجیں, وہ ایسے لوگ بھیجیں جو ایک رول, افیکٹو رول ادا کر سکتے ہیں 6 سال میں سینٹ میں. ایسے لوگ نہ ہو جو سائیکو فینس ہیں, جو صرف کھڑے ہو کے اپنے اپنے لیڈر کے جو ہیں وہ گیت گائیں. سر ٹاک شوز میں تو ہم یہی دیکھتے ہیں سر, گیت ہی گا رہے ہوتے ہیں. بس یہ امپروومنٹ آنی چاہیے. دیکھیں, اگر میں اپنی پارٹی کو اگر کرٹیسائز کرتا ہوں کسی چیز پہ, میں اپنا اوپینین دیتا ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنے لیڈر کو چھوڑ دوں گا. اس کا یہ مطلب ہے میں شاید لیڈر سے زیادہ لائل ہوں. مگر یہ چیز یہاں ہماری سوچ ذرا براڈن ہونی چاہیے, ہماری ویژن ذرا براڈن ہونی چاہیے, تاکہ ہم آگے چلیں. جمہوریت اس وقت میچور ہوگی جب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر پارٹی ڈسپلنری ایکشن نہ لے, پارٹی برا نہ مانے. ایک چیز سمجھائیے گا سائیکوفینسی سے, آئی ڈونٹ نو وٹ ڈو یو مین بائی سائیکوفینسی. سائیکوفینسی تو یعنی ہر وہ چیز کہ جو نہیں ہے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں, آپ یعنی جو ایگزسٹ نہیں کرتی لیکن آپ یہ فیلنگ دیتے ہیں کہ یہ ہے. اچھا, بات یہ کہ لیڈرشپ کی اگر فرض کر لیں, یعنی اب آپ جس طرح عالم صاحب نے فرمایا کہ جناب کہ یہ بڑا افیکٹو پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ میں لیجسلیشن ہو رہی ہے, گورنمنٹ آپ کو جو ہے نا مواد دے رہی ہے, آپ کام کریں اس کے لیے. اچھا, وومنز بل پہ کام کیا گیا ہے, 19 امینڈمنٹ پہ کام کیا گیا ہے, 18 امینڈمنٹ پہ کام کیا گیا ہے, سیکٹ امپلائڈ جتنے بھی تھے, اچھا ان کے لیے لیجسلیشن کی گئی. میں نے بتایا پہلے عرض کیا کہ 16-17 ویری میجر اینڈ امپورٹنٹ ہوگی. اچھا, اب اس پر اگر تھینک یو ویری مچ, وہ اتنے لائق آدمی ہے کہ ان چیزوں کو اپریشیٹ. اگر ایک آدمی بیٹھ کے میرے سامنے کہتے جی کہ پارلیمنٹ نے کچھ نہیں کیا, پارلیمنٹ نے یہ نہیں کیا, پارلیمنٹ نے وہ نہیں, جب میں اس کے ساتھ آرگو کرتا ہوں, بتاتا ہوں اس کو, سو دیٹس ناٹ اے سائیکوفینسی. وہ تو آپ کو فیکٹس پہ لانا پڑے گا. تو سائیکوفینس وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو, اب فرض کر لو جناب پنجاب میں 18 منسٹریز پنجاب کے چیف منسٹر صاحب نے اپنے پاس رکھے. اگر اس کی آپ کے گورنر کہتے ہیں وہ سپر مین ہے, وہ کہہ رہے تھے نا کھوسے صاحب پرابلی. اچھا, اگر وہ شخص آ کر کہہ دے, ایک بندہ کسی کہ وہ اتنا جو توانا شخص ہے, اتنا ماچو مین ہے, یا کوئی ہرکولس ہے, تو وہ سائیکوفینسی ہے, وہ کام ڈسٹریبیوٹ نہیں کرتا. اچھا, اب آ کے اس کو تو اگر اس کو تعریف کریں گے وہ سائیکوفینسی ہے, لیکن اگر اس نے اچھے کام کیے, اس کے کام کو دکھا کے بتانا, وہ دیٹس ناٹ سائیکوفینسی. وہ تو اب اشارہ کرتا ہے. سر یہ بتائیے گا, یہ پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ جناب یہ جو 20ویں ترمیم ہوئی ہے نا جناب, یہ کوئی لوگوں کا اس کا فائدہ نہیں ہے. یہ آپس میں بیٹھ کے 2-3 بڑی پارٹیوں نے سیٹنگ کی اپنی اگلے الیکشنز کے لیے, اور خود کو سیف کیا, سیف گارڈ کر لیا, سیٹ کر لیا اگینسٹ لیٹس سپوز پی ٹی آئی, جو سمجھتے ہیں کہ وہ آ کے بالکل ہی وائٹ واش کر دیں گے یا وہ وائپ آؤٹ کر دیں گے باقی جماعتوں کو. ایسا ممکن, ایسا ہوا؟ دیکھیں, میں 20ویں ترمیم ہوں, 19ویں ہوں, 18ویں ہوں, پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے, میں اس حوالے سے تو بات نہیں کرتا. لیکن میں دیکھیں, اگر جو میں بات کرنا چاہوں گا, اگر مجھے موقع دیں, بات یہ ہے کہ سینٹ ہو, نیشنل اسمبلی ہو یا پروونشل اسمبلی ہو, اس میں جتنا بھی کام ہو رہا ہے, اس کام کی افادیت اس وقت لوگ مانیں گے جب لوگوں کو ریلیف مل رہا ہو. میرے حساب سے ہم جتنی بھی باتیں کریں ادھر بیٹھ کے, اب جتنے بھی سننے والے ہیں وہ ان باتوں کو سننے کے بعد وہ کہیں گے باقی بڑا کام ہو رہا ہے, لیکن ہمیں تو کچھ نہیں مل رہا, ہم تو اسی طرح بھوکے ہیں, ہمیں تو کوئی ہماری سیکورٹی والے معاملات ٹھیک نہیں ہے, ہمیں تو بجلی جو ہے روزانہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے, ہمیں کس قسم کا ریلیف مل رہا ہے, ہمارے کیا بے روزگاری دور ہو رہی ہے, ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کیا ڈیولپ ہو رہے ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس اداروں کے اندر رہ کر ہم یہ سارے کام کر سکتے ہیں. میں ہارون بھائی کی اس بات سے 64 سال میں کیا اتفاق کرتا ہوں اس وقت کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے ہم اپ ٹو دا مارک پہنچ گئے ہیں, یہ غلط ہوگا. ہم نہیں پہنچے. سر بہتری کے جا رہے ہیں, میں آپ کی بات کی صرف ایک ڈیموکریسی ہے. کسی نے مجھے بڑا فنی سا ایک ٹیکسٹ بھیجا, اس نے کہا کہ ناؤ اٹ ہیز بین پروون کہ دا بیسٹ ڈیموکریسی کین بی باٹ. ٹھیک ہے جی, آنےسٹلی سر, میں جماعت کا نام نہیں لوں گا, وہ ایک, لیکن اٹ میڈ سینس ٹو می ان اے وے. ہوا یہ سر کہ انہوں نے کہا جناب والا کہ آپ لوگوں کی جو جماعت ہے یا ان کی جماعت ہے یا ان کی جماعت ہے یا بڑی کوئی بھی جماعت ہے, کیونکہ انہوں نے ایک کام یہ کہ انہوں نے آرمی کو چیک میٹ کر کے سائٹ پہ کر دیا, انہوں نے آئی سی کو دبا کے رکھ لیا,
روزانہ کی اجازت کی ہے جو بیسنگ پرسن جو بھی کس کے اوپر نزلہ گر رہا ہے کیونکہ جن کے ساتھ جن کو تھوڑا سا ٹائٹ کرنا تھا ان کو ٹائٹ کر رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں بھائی صاحب آپ چڑھ جاتے ہیں ہمارے اوپر ہمیشہ تھوڑے سا جگہ پہ رہے آپ لوگ آنیسٹلی اسپیکنگ آپ کو بھی پتا ہے مجھے پتا ہے میں کیا بات کر رہا ہوں پوائنٹ ہے صاحب دیکھو نہیں سر میں ان سے پوچھوں سے میں آپ کی طرف آتا ہوں کہنے کا مقصد یہ تو آپ نے کہا کیونکہ کی سیٹنگ کر لی ہے نہیں آپ کوئی آبسٹیکل نہیں ان کو دیکھیں آپ نے آرمی کو سائڈ لائن والی بات کی اس پر ایک منٹ کے لیے آپ نے آرمی کو سائڈ لائن کرنے کی بات کی آپ نے آئی ایس آئی کو سائڈ لائن کرنے کی بات کی کوئی کسی کو سائڈ لائن نہیں کرتا بات یہ کہ سائڈ لائن آپ کو ڈیموکریسی کرتی ہے یہ ڈیموکریسی نہیں میں نے کہا کہ آپ نے کیا اور کہا جاتا ہے کہ انسٹیٹیوشنز کو سائڈ لائن کے آگے پیچھے ان کو جو بات سننا چاہتے ہیں نا ایک منٹ جی اگر اوریجنل بات سننا چاہتے ہیں حقیقت اور سچ بالکل یہ ہماری معیشت نے ان کو پیچھے کیا ہے ہماری معیشت میں جان ہی نہیں ہے ہمارے پاس ہے کیا جس کے اوپر آ کے کچھ معاملات کو کیا جاتا ہے یہ ہے حقیقت تو ملک کو اتنا نچوڑ دو گے ابھی پوزیشن یہ ہے آج آپ کی معیشت مضبوط ہوگی تو آپ کے ہو سکتا ہے کہ اس میں فوج آئے گی تو کن بیسس پہ آئے گی سر وہ بیسس ہی نہیں ہے بیسس یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو سائڈ لائن کر دیا ہم ان کو سائڈ لائن نہیں کر سکتے ہم ان کو سائڈ لائن اس وقت کر سکتے ہیں جب ہماری عوام میں اویئرنیس آئے گی اور ہماری عوام میں اویئرنیس آنی شروع ہو گئی ہے اور یہ عوام کی طاقت ہے جو ان ساری چیزوں کو علیحدہ کر سکتی ہے اور جمہوریت میں طاقت ڈال سکتی ہے اس کو مضبوط اور تندرست کر سکتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ 64 سال کا ذکر کرتے ہیں آپ بھلے کرتے رہیں 64 سال کا ذکر لیکن اس 64 سال میں ان 10 سالوں کا بہت بڑا رول ہے اور وہ 10 سال ہیں میڈیا جو میڈیا کی آزادی ہوئی اور اب جوڈیشری بھی کافی اسٹرانگ ہو چکی ہے تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں جتنی اویئرنیس عوام میں آ چکی ہے اور آ رہی ہے یہ پہلے نہیں تھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا اب سر وحیدہ شاہ کو مارتی ہیں کسی کو تو اس کو تو اگر انہوں نے ایک مارا ہے تو وہ تو 100 لگتے ہوئے ایسے لگتا ہے 100 مرتبہ بیچاری نے مار دی ہے میں اس لیے بیچاری اس وجہ سے پنجاب اسمبلی سے سر وہ خود گزر کے جا رہے تھے ان کی بات نہیں سنی کہ بہرحال تو ان کے اوپر بھی گالی طریقہ نہیں ہے ایک چیز کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں ایسی چیز ہم نے آج سے 10 سال پہلے آپ چلے جائیں 8 سال پہلے چلے جائیں ہم نے تو ایسی کوئی چیز نہیں سنی تھی کیونکہ سر تب اویئرنیس غالباً اس لیول کی تھی نہیں سر صاحب ایک چیز اور ہمارے ملک میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی فارن پالیسی اور یہ سب وہ چیزیں جو کہ ہم کہتے ہیں جی فوج نے شاید ہماری فارن پالیسی ہائی جیک کی ہوئی ہے یہ تو فوجی بتاتا ہے کہ یار انڈیا سے دوستی کرنی ہے ڈرنا ہے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ایک تاثر ہے یہ صحیح ہے درست ہے غلط ہے یہ جو بھی وہ ایک الگ چیپٹر ہے اسی طریقے سے ایک انٹرنل پالیسی ہے انٹرنل سیکورٹی پالیسی ہے ہماری سر انٹرنل پالیسی آبویسلی سینٹ اگین وہ آ جاتا ہے سر لانگ ٹرم ویژن ہماری نیشنل پالیسی یہ سر ہم نے تو کبھی سنی نہیں کوئی ہے ہماری سر نیشنل پالیسی بالکل ہے ہمارے ادارے بالکل افیکٹو ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فوج میں جو تھنک ٹینکس ہیں فوج کی جو انٹیلیجنس نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی گورنمنٹ کے اپنے ادارے ہیں بڑی ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے بڑے بڑے پیپرز ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا جو گورنمنٹ کی مشینری ہے اس کے اندر کوئی پالیسی نہیں نکل رہی ہے غلط ہے اگر آپ کو پالیسی امپلیمنٹ ہوتے نظر نہیں آ رہی وہ سٹنگ گورنمنٹ کی غلطی ہے اگر بائی ڈیفالٹ ایک پالیسی فورن ہو یا نیشنل سیکورٹی ہو وہ آرمی رن کر رہی ہے یہ سٹنگ گورنمنٹ کی غلطی ہے گورنمنٹ ہیز ٹو گیٹ دی انپٹ فرام آل اٹس آرمز and finally be decisive. When the government is not decisive, then other people find the vacuum and move in. So we've got to improve our governance. We've got to have a vision. Governance we've which got creates to improve. that vacuum and somebody comes in. Absolutely. You hit the nail on the head. That's the problem. The governance is pathetic, by the way, sir. So uski kiski غلطی ہے فوج کی غلطی نہیں ہے sir who is going to ڈیموکریسی کی غلطی نہیں ہے کون vacuum عوام کو کہے نا پھر اب ووٹ صحیح دے عوام صحیح ووٹ صحیح لوگ لے کے آئے ضمنی انتخابات ہوئے ہارون صاحب ضمنی کے اوپر آپ میں مثال دے رہا ہوں وہ کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں دیکھیں جی ریفلیکشن آئی ہماری ڈز ناٹ شو دیکھیں پیپل پارٹی ایک بڑی پارٹی ہے اگر آپ ان کی کانسٹیچوئنسی میں کوئی ایک مقابلے کا کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کریں گے تو وہ اسی طرح جیتیں گے پیپل پارٹی ایلیمینیٹ نہیں ہو رہی پیپل پارٹی کا مقام ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان 4 سالوں میں ان کی گورننس جو ہے دیٹ واز ریئلی ناٹ گڈ ان کی کرپشن کا پرسپشن جو تھا وہ ڈاؤن تھا ان کی اکنامک ویژن نہیں نظر آئی سو اب وہ ووٹر جو ہے اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ وہ ابھی آ کے دیکھتے ہیں آپ نے سر پرائم منسٹر صاحب کا جلسہ دیکھا سر وہ ٹی وی پہ سر اس کی فوٹیج دکھائی کھانے کے اوپر جو حالات بات سر وہ ہمارا بندہ ہے سر غریب کھانے پینے اس کو پتہ نہیں کہاں سے لے آتے ہیں جلسے میں نمبر پار شو کرنے کے لیے
وہ غریب آدمی سر وہ چاول کھانے آتا ہے وہاں پر, وہ کیا سر ووٹ دے بالکل گا, صحیح ہے, کیا اویئرنیس ہوگی سر اس کی؟ ایک بریک کا اشارہ ہوا. نہیں, اویئرنیس آپ کے میڈیا لے کے آیا ہے, اویئرنیس آپ کا سپریم کورٹ لے کے آ رہا ہے کرپشن کے بارے میں. یہ ایک چینج آیا ہے, طلحہ محمود صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے, یہ ایک بہت بڑی اویئرنیس ہے اور اس کا آپ نتیجہ دیکھیں گے اگلی الیکشن میں. ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ اٹ. یہ گاؤں گاؤں گلی گلی ٹی وی اور کیبل پہنچ چکا ہے, اس کا نتیجہ اگلی الیکشن میں نظر آئے گا. سر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک. جی سر طلحہ محمود صاحب, سر پلیز مجھے آپ نے کچھ اب آپ کیونکہ دیکھیں نا, میں آپ کو عرض کر لوں کہ دیکھیں گورنمنٹ کرنا حکومت کا کام ہے, گورنمنٹ کا کام ہے. یہ جو ایک ٹرم پیدا کی گئی یہاں پہ ہمارے لوگوں نے کہ جی بیڈ گورننس, بیڈ سر آپ اپنے ادارے دیکھیں. لیٹ می فنش. اگر کوئی ایسی بات ہے تو آپ جواب. ایسی تو بات ہے نا سر. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, دیکھو بات یہ ہے کہ یہاں پر پہلے بھی حکومتیں رہی ہیں. آپ مجھے صرف اتنی سی بات بتائیں کہ بیڈ گورننس سے کیا مراد آپ کی. ون, آپ میرے آپ سنیں, آپ ابھی آپ نے خود فرمایا, یہ بات پلیز مجھے آپ ایک منٹ دیں مہربانی کر کے. بات یہ ہے کہ دیکھو آپ اس گورنمنٹ کی بیڈ گورننس کی بات کرتے ہیں, آپ سب سے پہلے بنیادی بات یہ کہ ان دونوں صاحبہ نے خود بیٹھ کے یہاں پہ جو لیجسلیشن اس گورنمنٹ نے کی ہے اس کی تعریف کی ہے. اچھا, یہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو یعنی جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں جو ایک آٹوکریٹ تھا, ایک آٹوکریسی تھی, یہاں پہ ون مین رول تھا. اپنے اختیارات کو بڑھانے کے لیے اس نے پاکستان کے آئین کا ستیہ ناش کر دیا. جب آئین کا ستیہ ناش ہو جائے تو ملک کا بیسک سٹرکچر متاثر ہوتا ہے. سب سے پہلے جو کام کیا انہوں نے, ہماری گورنمنٹ نے, صدر صاحب نے, انہوں نے پاکستان کے بیسک سٹرکچر کو مضبوط کیا. اسے تھرو لیجسلیشن, تھرو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس اپنے اختیارات کو ختم کر کے ایک صحیح معنوں میں پارلیمنٹری سسٹم آپ کے ملک میں راج کرے. اس سے بڑی بات بالکل آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں سر, بات یہ کہ یہ سب کام کرنے کے بعد میں نہیں کہتا ہوں کہ باقی اداروں میں اتنی جو ہے نا وہ کوئی اچھی, لیکن بات یہ کہ اب آپ سر میری عرصے نا یہ ملک صرف پیپلز پارٹی کے لوگوں کا نہیں ہے, یہ ملک صرف پاکستان پیپلز پارٹی ذمہ دار نہیں ہے یہاں پہ. اچھا, ذمہ داری چونکہ ہم اس وقت گورنمنٹ میں ہے, ہماری ڈیفینیٹلی سب سے زیادہ ہے, لیکن یہ کام اپوزیشن کے لوگوں کا بھی ہے, یہ کام دوسرے جو ادارے ہیں لائک آرمی ہے, آپ کا جوڈیشری ہے. اب آپ خود سوچیں کہ فوج آپ کے بل آپ کے وہ بجلی نہیں کرے گا, وہ ابھی آپ کرتی ہے. اور صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ ہر روز ایک دیکھیں, ایوری ڈے دیر از اے نیو اسکینڈل, دیر از اے نیو لائے, ایک جھوٹ پیچھے پڑ رہا ہے. کبھی میمو گیٹ پہ آپ ڈال رہے ہیں, کبھی فلانے پہ ڈال رہے ہیں, کبھی اس چیز پہ ڈال رہے ہیں. آپ گورنمنٹ کو آپ چھوڑیں یار, آپ کے کولیبریشن سے, آپ کے تعاون سے آپ کے پی آئی کو ٹھیک کریں, آپ کے دوسرے اداروں کو ٹھیک کریں, آپ کے اکانومی کو ٹھیک کریں. لیکن آپ کی ڈیفینس کی چیزیں ذریعے بھی آئیے, یہ ریلوے وغیرہ سارا کچھ, اور عوام جانتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ 5 ایئر ان کی گورنمنٹ کا سب سے بڑا کریڈٹ 30 بلین کے اندر تھا, 30 کے اندر تھا. ایکوریٹ فگر میں یہ نہیں ذہن میں یاد, لون کی جب انہوں نے لیا تھا, اور ان کا کریڈٹ یہ ہے کہ 60 پہ پہنچا دیا, $60 بلین لون کے اوپر. ایسی باتیں کیا کریں, 12,000 بلین. اچھا, اس کے بعد آپ آئیں جو 64 سال کو ایک طرف رکھیں اور 4 سال کو ایک طرف رکھیں. اگلی بات بڑا خرچہ ہے سر, سارے ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تباہ برباد ہوئے. ابھی آپ دیکھیں نا, ابھی آپ اس سے پہلے یاری دوستی نبھائی ہے, کمپیٹنسی ہے نہیں ہے, لیکن اس چیز کو مانتے ہیں واقعی. لیکن بات ڈاکٹر عاصم صاحب سے تعلق ان کا ریلوے کے اس کا یہ کیا تک کیسے, ریلوے کو لے لیں, کسی بھی چیز کو لے لیں. ڈاکٹر ہی از اے بزنس مین اینڈ ہی از این افیکٹو منسٹر. Do you think he's the right person? I am in opposition and I am in that committee. He is a good minister. اگر وہ 3 سال رہ جاتے اس منسٹری میں, 4 سال وہ ابھی لیٹ آئے تو وہ کچھ کام کر جاتے. وہ سمجھدار آدمی ہے اور وہ افیکٹو آدمی ہے. ان کو اپنی جاب سے کوئی اتنا پیار نہیں ہے, وہ کہتے ہیں اگر میرا کام نہیں پسند تو میں جا رہا ہوں, میں اپنا ہسپتال چلاتا ہوں, اپنا کرتا ہوں. وہ ہی از اے گڈ مین.
اور سمجھدار آدمی इसमें जरूरी आप नहीं कि- बाकी जगहों को लेना आप दुनिया में दूसरे बड़े बड़े लीडर्स हैं, देखो जैसे यार आपकी डॉक्टर रेलवे मिनिस्ट्री इंजीनियर था, रेलवे लेकिन मिनिस्ट्री उन्होंने आपकी काम तबाह करके बर्बाद हुई है। इसके अलावा आप दूसरी मिनिस्ट्रियां उठा के देख लें, उन मिनिस्ट्रियों के अंदर क्या हुआ है। और इसके अलावा आप कमेटीज की अभी बात कर रहे थे, कमेटियां कोई इफेक्टिव नहीं है। आपकी कमेटियां उस वक्त इफेक्टिव होंगी जब कमेटी अगर कोई डायरेक्शन देते हैं उस पर अमल दरामद करें 100%। कोई नहीं करते अमल दरामद। निकालें, अगर ये बड़ी बातें कर रहे हैं ना कमेटियों की, निकालें अपनी सारी रिकमेंडेशन, और मैं इनको चैलेंज करता हूं कि उसमें से इनका 10% भी इनकी रिकमेंडेशन जो है उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई होगी। तो सब खामा में बातें करते हैं। महमूद की बात बिल्कुल सही है। देखें, कमेटीज का रिकमेंडेटरी रोल है, कमेटीज का एग्जीक्यूटिव रोल नहीं है। ओके, कमेटीज का ओवरसाइट रोल पावर तो नहीं है। अब You can give a suggestion कि ये करें जी। यू कैन गिव ए सजेशन एंड यू कैन मेक श्योर दैट इट इज तो फिर इम्प्लीमेंटेड। फायदा क्या हुआ कमेटी का? उनको ज्यादा इफेक्टिव करने के लिए वो सिटिंग गवर्नमेंट का काम है कि उनकी रिकमेंडेशंस को, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रिकमेंडेशंस अब मिनिस्ट्री को देते हैं ना, मिनिस्ट्री चीफ एग्जीक्यूटिव के नीचे आती है, प्राइम मिनिस्टर के नीचे आती है, तो ये प्राइम मिनिस्टर का दारोमदार है। दैट इज द नेक्स्ट स्टेप, बट वी आर मूविंग It's the government at the end of the day. Pardon me? It's the government at the end It is the government. The buck stops at the chief executive, at the government, sitting government, the prime minister. ये उसका रोल है कि जो कमेटीज रिकमेंडेशन दे। तो सर क्या पीएम के फिर से जो पीएम के इतने एडवाइजर्स, इतनी वजारतें, सारा कुछ, स्टेट मिनिस्टर्स भी थे, बड़ा कुछ था, तो वो सब इनफेक्टिव लोग हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहता, इनके पास भी अच्छे Then what इनके is, पास sir, भी अच्छे, what हर पार्टी में effective- अच्छे। ये आप कहते हैं कि हर पार्टी में खराब लोग हैं, ये ठीक नहीं। Effective- बाकी नहीं, अच्छे मैंने लोग कहा भी हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना सर, जब इसका रिजल्ट नहीं निकल रहा था। मैं समझता हूं कि पीएम हैज बीन ए गुड इंडिविजुअल, गुड ह्यूमन बीइंग। उन्होंने विक्टिमाइजेशन नहीं की, उन्होंने असेंबलियों को अहमियत दी है, उन्होंने बहुत जितना टाइम इस प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल असेंबली में बैठ के निकाला है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में नहीं निकाला। बट व्हाट ही लैक्ड इज गवर्नेंस, व्हाट ही लैक्ड इज इकोनॉमिक विजन, और जिसकी वजह से इस कंट्री ने सफर किया। इज इट ट्रू सर कि पीपल्स पार्टी के अंदर इकोनॉमिक मैनेजर्स नहीं है? अभी शेख साहब को भी तो इंपोर्ट किया गया ना तरीके के साथ, अगर देखा जाए तो। नहीं, देखो बात ये कि इंपोर्ट करने की बात नहीं है। देखो बात ये कि ये तो एक अच्छे गवर्नमेंट की, एक अच्छे यानी हुकूमत की निशानी के बंदे ही उनके पास। नहीं सर, निशानी यही होती है कि वो अच्छे इकोनॉमिस्ट, अच्छे यानी प्लानर्स वो ढूंढ के ले आए। अब अगर फर्ज कर लो कि अगर पीपल्स पार्टी के जो एमएनएज या सेनेटर मुंतखब हुए हैं, अगर उन लोगों में फर्ज कर लो कोई एक ऐसा शख्स है कि जो बेहतर प्लान कर सकता है, जो बेहतर इकोनॉमी दे सकता है, तो मुल्क उसी का भी है, उसको ले आए। ये दिस इज अ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा, लाए शेख साहब इज ए कैपेबल पर्सन, शेख साहब को ले आए यहाँ पे, शेख साहब को सेनेटर बनाया और उसको इज्जत दी है और उसको कहा कि आप इस मुल्क की मईशत को बनाए, तो वी शुड नॉट ऑब्जेक्ट ऑन दैट। अब डॉक्टर साहब, डॉक्टर आसिम साहब हैं, मैं आपको ऑनेस्टली एक बता रहा हूं, इज अ गुड मैनेजर, इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, sure, sir, and he is doing his job in a way perfect। मैं एक चीज पे बिलीव रखता हूं जी, He is a perfect। एक चीज पे बिलीव करता हूं। आप सुबह से लेकर रात तक हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसे किया, हमने इतनी मेहनत की, हम 24 घंटे काम करते रहे, हमने ये रगड़ के ये काम किया। मैं तो कहता हूं रिजल्ट देखना है तो लोगों के अंदर देख लें। नहीं यार, ये तो अगर वहां पे आपको रिजल्ट मिला है तो आपने अच्छा काम किया है, अगर आपको वहां पे रिजल्ट नहीं है तो सिर्फ आपकी कहानी है और बातें। जो मर्जी कोच ले आए सर, जो मर्जी मैनेजर ले आए, आपकी क्रिकेट टीम अगर एंड में मैच हार रही है ना, तो वो फिर मैच हार रही है। नहीं, तो बात सुनो, सर, हारने की मकसद वो बात- मिसबा को आप इसको इतना 3 टेस्ट मैच जीते हुए मुबारक मिली, लेकिन वो 4 जो वनडे हारा ना, तो सबने पकड़ लिया गलत। देखो सर नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूं सर, रन के लिए एक सवाल सर उनसे पूछा सर, स्टेट रन के लिए मेरी अर्ज सुने, अगर आप स्टेट को चलाते हैं, उसके लिए ये छोटी छोटी बातें करना है कि जी के रिजल्ट नहीं निकला, रिजल्ट आ गया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। लोग मर रहे हैं, ये छोटी छोटी बात है। लोग हवा बर्बाद हो रहे हैं, ये छोटी बात है। ये हमारा मसला नहीं है, ये हमने नहीं किया है। ये 2008 में ये काम $147 पर बैरल थी सर, तो ये 70 से ऊपर नहीं सर, आता आपका पेट्रोल। मैं आपको अभी ये हमारा आपका बिजनेस खत्म हो रहा है, ये हमारा ये देखिए सर, अगर हम इतनी ज्यादा लोग बांग्लादेश और बारिश नहीं, अगर मैं बताऊं आपको, ये fact है, honestly I tell you, जितना काम ये गवर्नमेंट कर रही है, अगर इसके अलावा आज अगर आप किसी और की हुकूमत होती तो फिर आप देख लेते फैसल साहब आखिरी बात सुन ले मेरी, और आखिरी बात सुन ले। जो इनकी गवर्नमेंट है, जो इनकी गवर्नमेंट है, मैं इसको सेकंड करता हूं, वो वाकई बड़ा काम कर रही है, लेकिन अपनी कुर्सियां बचाने के लिए, बस आवाम के लिए नहीं। सर मुझे आप ये बताइए सर कि जो प्रेजेंट इकोनॉमिक टर्मोइल जो है सर, मुझे ये बताइए सर क्विकली, 30 सेकंड्स का मैंने इजाजत ली, कभी निकलेंगे ऐसे सर, और विल बी स्टक? इस हुकूमत के 1 साल में नहीं निकल सकेंगे, बिकॉज यही प्रॉब्लम है इस हुकूमत की, ये अभी तक नहीं समझती कि इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव फेल्ड,
آپ آئنسٹائن لے آئیں اکنامک پالیسی چلانے کے لیے، جب تک اوپر لیڈرز کی ویژن نہیں ہوگی، ان کو پتہ نہیں ہوگا پرابلمس کہاں ہیں، جب تک ہوگا لوگوں کو انشورنس. بٹ دس کنٹری ٹوڈے، بیکاز دیر از این اوپن ڈبیٹ، دس کنٹری ٹوڈے نوز کہ ویئر دا فالٹ لائز، واٹ لیپسز ہیو بین میڈ. میرا خیال ہے اگلی گورنمنٹ جو آئے گی اٹ ول بی بیٹر equipped ٹو ٹرن اراؤنڈ دی اکانومی. If the same government comes in, sir, let's hope کہ ہوگا. سر بالکل سر، وقت اوپر لے گیا سر، وہ ایڈ والوں کا مسئلہ بڑا ویژنری لیڈرشپ ہے. دا کنٹری واز آن برنک آف کولیپس، اس کو پھر سے آ کے اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دیا ہے. کہ سر یہ چیزیں بہتر ہوں، نظر آئیں گراؤنڈ ریالٹیز ہوں. اینی وے سر، یہاں پہ سینیٹر جناب صابر علی بلوچ صاحب بہت شکریہ آپ کا، جناب ہارون اختر، سینیٹر ہارون اختر بہت بہت شکریہ، سینیٹر طلعت محمود بہت بہت شکریہ آپ کا. لیٹس ہوپ جی جو بھی گورنمنٹ آتی ہے نیکسٹ ایئر، آئی مین جب بھی الیکشن ہوتے ہیں بہتر ہو جی، کیونکہ اکنامکلی اگر آپ تگڑے ہیں تو پھر آپ تگڑے ہیں. اینی وے آئی سی یو ٹمارو، انٹل دین خدا حافظ.